कहते हैं रिश्ते आसमानों पर तय होते हैं, लेकिन अदम बर्दाश्त समेत कई वजूहात की वजह से टूटते जमीन पर हैं। मामूली तल्ख कलामियाँ राई से पहाड़ बनकर रिश्तों को दीमक की तरह खाने लगी। लाहौर की अदालतों में तलाक और खुला के केसेस के अंबार लग गए। रवां साल लाहौर की फैमिली कोर्ट से 1 लाख से जायद खवातीन ने खुला की डिग्रियों के लिए रजू किया, जिनमें से 10,200 खवातीन शोहरों से अलहदा हो गई। इस वक्त अदालतों में 60,000 के करीब खुला के केसेस ज़ेरे समात हैं, जबकि खुला के केसेस में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। खवातीन का कहना है कि अदम बर्दाश्त रिश्तों को ख़त्म कर रही है। हमारी जो न्यू जनरेशन है उसमें बर्दाश्त खत्म हो चुका है। लड़का चाहता है कि लड़की उसके हुक्म की गुलाम बन जाए, जैसा वो कि वो वैसे ही करती रहे, और लड़की चाहती है शोहर उसका गुलाम बन जाए। जैसे ही लड़की शादी करके आती है उनकी कोशिश होती है भाई हमारा दबाव रहे, लड़की हमारे नीचे दब के रहे। हर सूरत में उसे बस प्रेशराइज कर करके प्रेशर कुकर बना देते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि बजाय इसके कि यहाँ पे रह के मेरा इतना बुरा हाल हो, बेहतर है मैं सेपरेट ही हो। कानूनी माहिरीन का कहना है कि प्यार, इश्क, मोहब्बत के नाम पर बनने वाले रिश्ते खुला की दहलीज पर टूट रहे हैं। शादी से पहले जिस तरह एक रिलेशन होता है, बाहर मिलना, उनके साथ आउटिंग करना, लेकिन जैसे ही शादी होती है उसके बाद जैसे सबसे पहले सब इशू जो बनता है वो खर्चे का बनता है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लाहौर की फैमिली कोर्ट में रोज़ाना 150 से ज़ायद खुला की दरख्वास्तें दायर हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये बड़ा दिल खराश है जो आपने अभी पैकेज देखा, लेकिन मेरा ज़ाती सा ख्याल है ये कि बुनियादी तौर पे ना वकला को, ना लड़की को, ना लड़के को, और ना ही हमारे उलमा इकराम को, ना ही हमारे किसी और तबके को या अदारे को बुनियादी तौर पे इल्म है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन राय सबकी है माशाल्लाह ताला, बड़ी मजबूत है। उसकी बुनियादी वजह ये कि हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, कोई ऐसा अदारा नहीं है जो इन चीज़ों की, NGO भी ले लें या कोई भी, बहुत ही कम लोग होंगे शायद जो कि इस पे नज़र करते हो। लेकिन जब तक आपके पास स्टैट्स ना हो, जब तक आपके पास कोविड-19 की स्टैट्स ना हो, आप नहीं फैसला कर सकते कि वैक्सीन जो है वो हिफाजत करेगी या नहीं। लेकिन जिस तरह आपने देखा कि पिछले 2 साल में हर शख्स ने कोविड के इलाज के ऊपर अपनी राय दी और वो अपना हक समझता था कि वो राय दे, और आजकल आप किसी के हक को तो कुछ कह ही नहीं सकते। इसी तरह मुझे लगता है कि जब तक हमें बुनियादी तौर पे हमें रूट कॉज नहीं पता चलेगी, हमें बुनियादी उन मसाइल का नहीं पता चलेगा जिनको कि हमने टैकल करना है, क्योंकि आजकल तो फतवे भी ऐसे ऐसे ज़ालिमाना किस्म के मांगने के लिए लोग आ रहे हैं कि आपको सोचना पड़ता है और उलमा को पूछना पड़ता है कि ये मसला है क्या। मिसाल के तौर पे आज बेशतर उलमा को अगर पूछा जाए कि जनाब ये सैरोगेसी के ये मुख्तलिफ अंदाज़ हैं, इनमें से कौन सा हलाल होगा और कौन सा हलाल नहीं होगा, तो समझना पड़ेगा कि आज के माशरे में क्या बात हो रही है। आज इस मौजू पर, जो कि मेरे नज़दीक इंतहाई दिल खराश है, जो भी इस दुनिया में शख्स आता है वो अपनी माँ के पेट से, बतन से जन्म लेकर आता है। इस जन्म के बाद तरबियत का पहला हसूल कहाँ से करना है, दूसरा कहाँ से करना है, तीसरा कहाँ से करना है, और फिर नज़रियात कहाँ से बंदिश पाएंगे, इस पे बात करेंगी। डॉक्टर नशाबा हमारे साथ हैं, माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नशाबा, वो इस्लामाबाद में हमारे साथ हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चावला हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और हमारे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम अल्लामा उस्मान साहब है। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? और हमारे साथ प्रोफेसर नसीरुल कादरी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? लेकिन आप सबकी इजाज़त से अरशद अली रिपोर्टर जो हैं उनसे बात शुरू करते हैं। अरशद, थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिएगा कि इस वक्त लाहौर की अगर केस स्टडी लें तो सूरत हाल कैसी है, और आपके अपने तज्जिए में आप लोगों ने जो बात की लोगों से, वहाँ पे वकला से विक्टिम से या साइल से, उनकी राय से आपने तज्जिया क्या निकाला? जी बिल्कुल, जो हमने इस रिपोर्ट के बनाने के दौरान मुख्तलिफ लोगों से मिले, इवन के जजेस के भी इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश की, और वहाँ पर जो फैमिली कोर्ट्स में ख़वातीन आ रही थी उनमें से अक्सर ऐसी ख़वातीन थी जो कैमरे पर नहीं आ रही थी। ताहम जो है वो इसका जो एनालिसिस है उसमें सबसे ज़्यादा जो रेशो थी इसमें जो पसंद की शादी है उससे जो है वो 80% जो है वो खुला के केसेस लाहौर की फैमिली कोर्ट में जो है वो दायर हो रहे हैं। ताहम जो है वो ये जो फैमिली कोर्ट जो कि खुला की डिग्रियाँ जारी करती हैं 4 साल पहले इनकी तादाद 6 थी। ताहम जो है वो बढ़ते हुए लाहौर में खुला के केसेस के पेश नज़र जो है वो अब इनकी तादाद जो है वो
12 कर दी गई है सेशन जज लाहौर की तरफ से, चूँकि बर्डन 6 कोर्ट्स जो है वो उठा नहीं रही थी, जिसके बायस जो है वो इनकी तादाद को बढ़ा दिया गया है, 50% यानी कि उसमें इजाफा किया गया है। और इसके साथ साथ जो सिचुएशन, जैसा कि आपने कोविड की बात की, तो कोविड में पिछले साल 2020 में 11,500 के करीब ख़वातीन को खुला की डिग्रियाँ जारी हुई थी, और उसकी निस्बत जो है वो इस साल 1,000 के लगभग जो है वो आप कम कह सकते हैं कि खुला की डिग्रियाँ कम जारी हुई हैं। ताहम जो है वो कोविड की सिचुएशन के दौरान लोगों ने मुख्तलिफ लोगों की जॉब्स भी गई और घरों के अंदर क्लैशेस भी ज़्यादा हुए। अभी भी जो है लाहौर की अदालतों में इस तरह के केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। वहाँ पर जैसे ही जब केस दायर किया जाता है तो अदालत की जानब से जो फैमिली जज होता है वो पहले दोनों फ्रीकैन के दरमियान जो है वो मुसाहलत करवाने की कोशिश करता है। जब मुसाहलत में वो कामयाब नहीं होता उसके बाद जो है वो अगली लीगल प्रोसीडिंग का आगाज़ होता है। ताहम जो है वो इस सिलसिले में लाहौर का एक ADR सेंटर भी कायम किया गया है, जिसमें बाकायदा तौर पर एडिशनल सेशन जजेस और फैमिली जजेस बैठे हुए हैं, और वहाँ पर मुख्तलिफ पार्टियों को बुलाकर उनकी तमाम तर शर्तें मंजूर करते हैं, और उसके बाद जो है वो घर बसाने के लिए वो फैमिली जजेस और एडिशनल सेशन जजेस जो है वो आपने अहम किरदार अदा करते हैं। जो हियरिंग सुनी है कोई किसी तलाक के मौजू के ऊपर कोई हियरिंग सुनी है आपने, उसमें क्या मुतालबात क्या होते हैं, किस चीज़ पे झगड़ा हो रहा होता है और जज किस चीज़ को निगोशिएट करवाना चाह रहा होता है? बिल्कुल, सबसे जो अहम बात है वो अक्सर केसेस में जो है वो जब जाना होता है तो एक केस जो उसकी प्रोसीडिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके कुछ हवाल उसका ये था कि वो लड़का रिक्शा ड्राइवर था। ताहम जो है वो उनकी पसंद की शादी हुई, उस रिक्शा ड्राइवर ने अपनी जो अहलिया थी उस वक्त उनको नहीं बताया था कि मैं रिक्शा चलाता हूँ। ताहम जो है वो उसने बताया कि मैं एक प्राइवेट ऑफिस में जॉब करता हूँ और एक हैंडसम सैलरी भी जो है वो उसने बताई। ताहम जब वो निकाह हो गया, रुखसती होगी और जब उसके घर आई और ख़ातून, तो उसके बाद जब उसके खर्चे उठाने लगे तो उसको पता चला उस खातून को ये तो रिक्शा ड्राइवर है। उसके बाद उस पढ़ी लिखी खातून ने आके फैमिली कोर्ट में जो है वो शादी के 3 माह बाद जो है वो अदालत से रजू किया और वहाँ से खुला जो है वो फाइल किया और कहा कि मेरा शौहर जो है उसने मुझे झूठ बोला और लगाया है, लिहाजा मैं इसके साथ अब ज़िंदगी आगे नहीं गुजारना चाहती। आपने बताया, मुझे बस एक लाइन में जवाब दे दीजिए, आपने बताया कि 6 अदालतों से 12 अदालतें कर दी गई क्योंकि लोड जो है वो खुला का या डिवोर्स का बहुत ज़्यादा है। ये बताइए कि लाहौर में दहशत गर्दी की कितनी अदालतें हैं? जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर में 4 दहशतगर्दी की अदालतें थी, मगर अब जो है वो 2 दहशतगर्दी की अदालतें हो चुकी हैं, पहले 2 अदालतों को खत्म कर दिया गया है। यानी कि दहशतगर्दी जो है वो कम प्रायोरिटी और खुला जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी। डॉक्टर साहब आप ना से ये हो क्या रहा है? डॉक्टर साहब पहले तो अब जैसे आपने फरमाया कि वाकई बड़ी दिल दुखाने वाली बात है, बहुत दिल दुखाने वाली बात है। इस पर चूँकि हम जैसे ही कोविड के पीरियड में दाखिल होते हैं तो जहाँ इतने बड़े बड़े मसाइल है, उससे पहले वार ऑन टेरर में थे, अब ये नया एक फिनोमेना जो कि मैं समझता हूँ कि फैमिली सिस्टम पे हम बड़ी प्राइड लेते थे, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा है, वो टूटता हुआ दिखाई देता है। उसमें जो उन्होंने रिपोर्टर ने भी कहा इकोनॉमिक फैक्टर बहुत बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर, तलाक जो है वो पैसों की खातिर हो रही है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि खासकर जैसे तो डॉक्टर साहब ये कहूँ मैं कि पैसों की वजह से रिश्ते बनने हैं? नहीं, वो नहीं बनने हैं, पहले नहीं बनते थे, अब पैसों की वजह से बनते हैं। अब पैसे नहीं हैं, लेकिन बेरोजगारी बहुत बड़ा, एक महंगाई, बेरोजगारी, ये बड़े तो मतलब कप्तान जिम्मेदार है खुला का भी? खुला का तो कोई बात ना हो, ये औरत के अंदर जो इंटॉलरेंस आई है ना जी, एक तरफ तो हम कहें बड़ी अच्छी बात है कि वो अपनी सॉवरेनिटी और फ्रीडम को एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम अगर देखें तो पहले भी करती थी खातून, मगर वो अपने घर से जुड़ी रहती थी। हस्बैंड के पर्दे जो थे, जो उसके राज थे, जहाँ उसकी कमज़ोरियाँ थी, जैसे उनका रक्षा पहले देखा ही नहीं गया उनके घर वालों ने। तो डॉक्टर साहब हुआ क्या? व्हाट हैपेंड? आई थिंक ये न्यू ट्रेंड। अब कोविड हो गया तो खुला ज़्यादा हो गए, कमाल है। पहले कहती टाइम नहीं देते, अब वो टाइम मिला तो खुला हो गया। मतलब कोई तो फड्डा होगा ना डॉक्टर साहब। ये मुझे लगता है, और आप जब कहते हैं ना डॉक्टर साहब ये कि हम अपने कंबाइंड फैमिली पे प्राइड लेते थे, मुझे वो ज़माना याद दिलाएं जैसे कि ज़िया का ज़माना है 80 का दहाई का, मुशर्रफ का 90 का, वो कौन सा ज़माना है जब हम प्राइड लेते थे? नहीं देखिए, प्राइड मैं रिलेटिवली मैं कह रहा हूँ अभी इन मामलात में तो कोई प्राइड दिखाई नहीं देती है। खुला का जहाँ से जब से मैंने खुतबे सुनने शुरू किए ना माफ़ी के साथ
تب سے ممبر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب کوئی ذمہ داری نہیں ہے کمبائنڈ فیملی آپ کی، آپ الگ ہوں. تو ہم نے کب کون سی پرائڈ لی ہے اور کب پرائڈ لی ہے؟ وہ کون سی دہائی تھی؟ ہم نے کبھی پرائڈ نہیں لی. دیکھیں اگر آپ فیملی لا سے شروع ہوں 1961 سے، جبکہ ایوب خان صاحب کے، ایوب خان سے یہی تو ماشاء اللہ کا دور، یہی تو لیگلائز کیا نا شادیوں کو، طلاق کو، خلا کو. اچھا خلا کا بہت کم لوگ، اگر ایسا معاملہ ہوتا تھا گھر کے بڑے رول ادا کر دیتے تھے. پھر آ گیا پنچایت کا، پھر آ گیا بی ڈی سسٹم کے تحت کونسلر کا اور ان کا. اب مجھے لگتا ہے کہ تمام جو لوگ ہیں یہ ان ایکٹیو ہو گئے، پیسیو ہو گئے، یا لڑکیوں میں بہت زیادہ انٹالرنس آ گئی ہے، یا وہ جو شادی شدہ لڑکا ہے وہ نہیں کر پا رہا مینج اس کے سائیکولوجیکل، اس کے یعنی کہ ہمیں 74 سال ہو گئے ابھی تک، یعنی کہ 74 سال میں 25 3 نسلیں ہو گئی ہیں علامہ صاحب. 3 نسلوں میں ہمیں یہ نہیں آج تک پتہ چل سکا کہ ذمہ داری ہے کس کی. لیکن جب ایوب خان نے فارم بنایا تھا نکاح کا تو کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا. اسلامک آئیڈیالوجی کی کونسل جو ہے اس نے بھی کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، حقوق طلاق کا خانہ بھی فل کریں، بلکہ ایڈ کیا اب یہ بھی کریں وہ بھی کریں. جب اعتراض ہی نہیں ہوتا اور 61 کا فیملی لا بھی آ گیا، اور آپ نے پھر 90s کی دہائی کے بعد آزادی کی آواز بھی ممبر سے بلند کرنی شروع کی، اور حقوق نسواں جو ہیں اس پہ آپ نے بھی علم اٹھایا، میرے سمیت آپ نے بھی. تو پھر اب رونا کس چیز کا ہے؟ جب آپ نے یہ سہولتیں دی ہیں تو 6 سے 12 عدالتیں ہوں گی، 12 سے خدا نخواستہ 18 ہوں گی، پھر تو ہم ہی پروموٹ کر رہے ہیں نا، میں اور آپ ذمہ دار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج عدم برداشت ہے، برداشت نہیں ہے. کیوں؟ یعنی جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو میاں بیوی کے جو ان کے آپس میں جو آپس کا جو ربط ہے، جو ایک تسلسل ہے، وہ آج ختم ہو چکا ہے، عدم اعتمادی ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں قرآن کریم کے اندر جب یہ الفاظ آتے ہیں نا، مجھے بتائیں کہ کیوں عدم برداشت کیوں ختم ہو گیا؟ یہ ایک جملہ بتائیں، قرآن حکیم کو بھی نہ لائیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں نا. یعنی ایک دوسرے کے اوپر اطمینان ختم ہو چکا ہے. شقاق، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو شقاق لفظ ہے نا، یہ قلبی کیفیت کا نام ہے. یعنی ایک دوسرے کے اوپر اطمینان ختم ہو چکا ہے، اعتماد ختم ہو چکا ہے. جب اطمینان، جی سید بھائی، آپ عالم ہیں، آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں، حشام بھائی آتے ہیں ممبر پہ بیٹھتے ہیں، ابتسام آتا ہے ممبر پہ بیٹھتا ہے، جتنے بھی ہمارے علماء کرام آتے ہیں ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں، میری تلخی بھی برداشت کرتے ہیں، میری بحث بھی برداشت کرتے ہیں، میری کٹوتی کی بدتمیزی بھی برداشت کرتے ہیں. محبت تو ہم میں پھیرا، روٹی ہم پھر سارے کٹھے کھاتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کون سی عدم برداشت ہے بھائی. ہم جس کو کہہ رہے ہیں عدم برداشت، آپ مجھے کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ میں آپ کو کر رہا ہوں، اور سفر آگے جا رہا ہے. یہ نہیں کہ ہم میں سے سیکھتا کوئی نہیں، ہم میں سے سارے سیکھ رہے ہیں، اور ہم تو مطلب تنظر گئے، ہم تو نکاح یافتہ بھی نہیں ہیں. دیکھیں بلال بھائی، وجہ اور ہوگی. نہیں بلال بھائی، یہی وجہ ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اگر مرد اپنا کام کرے، عورت اپنا کام کرے، نہیں کر رہے نا، یہی تو چیز ہے. مرد کیا نہیں کر رہا، اس کی وجہ سے خلا نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ رکشا چلاتا ہے، وہ چلا رہا ہے. میں آپ کو دیکھو، 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق جو بتائے ہیں نا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مرد کے اور عورت کے حقوق برابر ہیں. لیکن جو حاکمیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ مرد کو عطا کی ہے. اگر حاکمیت وہ مرد سے عورت کے پاس چلی جائے تو اس کے اندر بھی بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. تو ہم میرا خیال ہے ہم جو قوانین ہیں، ہم دیکھیں جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھ رہے. آج ہمارے معاشرے میں تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، بچوں کو بتایا نہیں جا رہا. دیکھیں میں ایک بات آپ کو عرض کروں کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلیہا. اگر ان دونوں میں شقاق، دراڑیں آپس میں پڑ جائیں نا، تو ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے حکم، وہ طریقہ ہے. دیکھیں میں اسی پہ آ رہا ہوں. حکم کسے کہتے ہیں؟ حکم کہتے ہیں وہ شخص جو معتبر ہو، منصف المزاج ہو اور غیر متنازع ہو. ایک سیکنڈ، آج تو رکشے والا معتبر نہیں ہو سکتا. جی، رکشے والا معتبر نہیں ہو سکتا. پھر آپ کہیں گے غربت کی وجہ سے کہیں پاؤں تو زبانیں ہیں نا. دیکھیں سر، میں پروفیسر صاحب کو شامل کروں. سر بات میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ رکشے والا ہو، وہ بس والا ہو، وہ مرسڈیز والا ہو، میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں ہر خاندان کے اندر بات کر رہا ہوں. وہ جو بڑے تھے نا حکم، جو دونوں میں صلح کرواتے تھے. دیکھیں آج لڑکی کی طرف سے یا لڑکے کی طرف سے، بچہ ہو یا بچی ہو، کوئی کسی کو حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ پہ پریسب چکر یہ ہے کہ نکاح تو کرایا جج صاحب نے عدالت میں، وہاں پہ وکیل صاحب نے، وہاں پہ مولوی بیٹھا ہے، وہاں پہ دستخط ہوئے ہیں، اب ڈھونڈ رہے ہیں حکم.
منافقت نہیں ہے؟ بسم اللہ جی قبلہ، میں سب سے پہلے یہ عرض کروں گا، ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ عقد ہے کیا چیز، عقد نکاح ہے کیا، نکاح ہے کی پہلے جب ہمارے سامنے بنیاد آئے گی، یہ ایک اسلامی کانٹریکٹ ہے، جو ایک اسلامی معاہدہ ہے، یہ ایگریمنٹ ہے دونوں کا، اور اس کے اندر جو ابھی بات چل رہی ہے آخر کیا وجہ ہے، کیا وجہ، اصل میں یہ دو چیزوں کے ساتھ رشتہ چلتا ہے ایگریمنٹ. جس طرح ہم نماز میں شک نہیں کر سکتے، روزے میں شک نہیں کر سکتے، حج میں شک نہیں کر سکتے، اسی طرح ہاں جی اسی طرح ان دونوں یہ جو ایگریمنٹ ہے نا، اسلامی ایگریمنٹ، یہ نکاح ہے، اس کے اندر بھی ہم دونوں میں شک نہیں کریں. جو ہی شک پیدا ہوا طرفین، تو پھر یہ خلا کا سسٹم، یعنی کہ میاں بیوی پہ شک نہیں کر سکتے. نہیں یہ کہہ رہے ہیں دونوں آپس میں جب شکوک و شبہات کی یہ لائن آگے بڑھتی ہے، شک کس پہ؟ یہ دونوں کی آپس میں شکوک نہیں ہونی چاہیے، کہ نکاح پہ شک نہیں ہونا چاہیے. نکاح تو ایک آ گیا نا، نکاح کے بعد کی جو چیز آتی ہے نا، دیکھیں نا، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ یہ لو میرج ہے، 80% آپ کے وہ خلا لینے والے ہی یہ لو میرج ہے، تو پہلے جو کیے ہوئے وعدے ہوتے ہیں، پہلے جو کیے ہوئے معاملات ہوتے ہیں، وہ بعد میں نہیں حاصل ہوتے، جس کی وجہ یہ سارا سلسلہ ہمارے سامنے آتا ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ نکاح کے بعد خامد ہے، اس کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے مجھے شخصی آزادی ملے، اور یہ حقیقت ہے اس دور میں، خاص کر یہ جو یہ 2 دہائیاں ہیں، اس میں تو خاتون یہ چاہتی ہے مجھے پہلے سے زیادہ جو شخصی آزادی ملے، اور جہاں شخصی آزادی نہیں ملتی تو جو خامد ہے اس کے معاملات کے. شخصی آزادی سے اب کیا مطلب ہے؟ شخصی آزادی سے مراد یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ مجھے ہر طریقے سے فری کیا جائے. آج ایسے فری کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں رپورٹر سے بات تصدیق کر لوں جو فرما رہے ہیں. ارشد بھائی آپ میرے ساتھ ہیں. ارشد علی یہ فرمائیے کہ لو میرجز کے اندر خاتون کا خلا میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، پوائنٹ کیا ہوتا ہے، وہ کیا کہنا چاہتی ہے، یہ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ جی بالکل، میں عدالت کی بات کر رہا ہوں. سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ جی بالکل، عدالت میں جو کیسز آتے ہیں اس میں زیادہ تر لیگل گراؤنڈز جو ہوتی ہیں وہ گھریلو خرچے کی ہوتی ہیں، اور یا پھر ان کے جو خواتین ہیں ان کے پیچھے کسی اور شخص کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ ان کو برگلا رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آ کے جن کے پاس لیگل گراؤنڈز، ایکچوئل گراؤنڈ نہیں ہوتی، وہ وہاں پر آگے ان لیگل گراؤنڈز ظاہر کرتی ہیں، جس سے صاف عدالت کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس کو ہم نے نوٹس کیا ہے وہ عدالت میں آ کے کہتا ہے کہ میں اس کا گھر بھی بساؤں گا، میں اس کے خرچے بھی پورے کروں گا. ارشد مجھے ایک بات بتائیے گا، کیا کبھی آپ نے کسی خاتون کو عدالت میں جج کے سامنے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یا اس کا یہ کمپلینٹ ہوا ہے کہ مجھے شخصی آزادی نہیں ملتی اس لیے میں خلا چاہتی ہوں؟ نہیں، ایسا کوئی بیان جو ہے وہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملا. تاہم جو ہے وہ ہاں اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ شکی بہت زیادہ ہے، وہ میرے بات کے اوپر جو ہے وہ شک کرتا ہے. تاہم جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ، کبھی اس طرح کا بیان جو ہے وہ شخصی آزادی جو ہے ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر نشابہ آپ نے سب کی بات سنی، آپ نے رپورٹر کی بھی بات سنی، علماء کی بھی بات سنی. اب آپ فرمائیے گا آپ کا اس پہ تجزیہ کیا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ بلال صاحب آپ کے مدعو کرنے کا. بہت ہی سینسٹیو یہ ٹاپک ہے، اور انفارچونیٹلی جتنا آج کل اس کا ریشو بڑھ رہا ہے، میں بات کچھ اسی طرح ہی شروع کرتی ہوں. جو چیز آپ اگر ایک لفظ میں میرے سے بات پوچھتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک حیا تھی، جو ایک رسپیکٹ تھی، جو ایک عزت تھی، وہ آپ دیکھیں کہ وہ اس کے اندر بہت کمی آئی. پہلے وقتوں میں جس وقت آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو والدین تھے ڈینائل میں زندگی گزار دیتے تھے کہ محبت ہے یا محبت نہیں ہے. ابھی بہت ووکل ہو گیا ہے جو معاشرہ. ہم سکل سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو. ہمارا شادی میں فوکس ہوتا ہے لڑکے نے ڈگری کر لی ہو، لڑکے کے پاس گاڑی ہو، لڑکی کو بتا دیا اس کو کھانا بنانا آتا ہے، اس کے پاس یہ والے. لیکن کمیونیکیشن سکلز، کانفلکٹ مینجمنٹ، کہ آپ نے اگر جانا ہے، اگر کوئی ہر چیز آپ کی مرضی کی نہیں ہو جاتی تو معاشرے میں جو یہ ایک قسم کی جو سکلز ہیں جس کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات مس انڈرسٹینڈنگ میں ہی بات ختم ہو جاتی ہے. اور پھر جس وقت آپ پہلے دادا دادی، جب ہم 3 نسلوں کی ٹریننگ لے رہے ہوتے تھے کہ دادی بتاتی تھی کہ تمہارے دادا 10 روپے لاتے تھے تو ہمارے گھر کا خرچہ چلتا تھا، تو جو اگلی نسل تھی وہ اس سے سبق لیتی تھی. اب بات آ گئی ہے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ تک. ابھی وہ جو گھریلو سسٹم تھا ہمارا سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ فیملی سسٹم ہے. اور دوسری بات بے حیائی. میں سمجھتی ہوں کہ محبت کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے. ہم نے عزت کرنا چھوڑ دیا ایک دوسرے کی. جب آپ عزت نہیں کرتے، حیا کا فقدان، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، حیا یہی ہے کہ آپ نے برداشت کیسے کرنا ہے.
تو یہ جو عزت ہے نا معاشرے میں، ہم نے عزت کرنا چھوڑ دیا ہے. میں جاؤں گا، واپس آؤں گا. آپ کے دو جملے جو ہے نا وہ میں نے نا اپنی طرح اچک لیے ہیں، ایک فیملی سٹرکچر اور ایک محبت کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، اور محبت شاید اتنی اہم نہ ہو جس کے اوپر ہم سب لیکن حیا کے بغیر زندگی کیا گزر سکتی ہے یہ نہیں. واپس آ کے اس میں بحث کروں گا. لیکن جب آپ کے جو سپیکرز ہوں، جو موٹیویشنل ہوں، وہ لیکچر دینے آ رہے ہوں ہاؤ ٹو کنڈکٹ اے ہیپی میرج، اور اپنی ان کی 3 ڈیورسز ہوئی ہوں ایکسٹرا میرٹل افیئر پہ، اور آپ انہی کو قائدین بھی سمجھ رہے ہو، تو پھر ممبر میں اور غیر ممبر میں واپس آ کے بات کرتے ہیں اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ڈاکٹر نشابہ انجم جو ہیں وہ ہیں تو اس نسل کی مطلب موجودہ نسل کی، نوجوان نسل کی، لیکن بات جو انہوں نے کی ہے نا وہ بالکل پرانی نسل کی ہے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں کیونکہ ڈاکٹر نشابہ کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا ہوں، اس لیے ڈاکٹر نشابہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے آپ کے حق میں فتویٰ دینا چاہیے، آپ کی تعلیم کے حق میں دینا چاہیے، یا ماں باپ کی تربیت پہ دینا چاہیے، یا تینوں پہ دینا چاہیے. لیکن آپ نے جو بات کی ہے نا ویسا یہ بات میں بڑا وزن ہے کہ ایک تو فیملی سٹرکچر ہم نے توڑ دیا جس پہ ہم نے کبھی پرائیڈ نہیں لی. مجھے نہیں اپنی زندگی میں یاد کہ فیملی سٹرکچر پہ کبھی پرائیڈ کا لیکچر کبھی ممبر سے آیا ہو. دوسرا، حیا نہیں ہے، اور رسول کی حدیث ایمان کی 70 شاخوں میں سے ایک شاخ ہے ایمان، اور اگر نہیں ہے تو پھر باقی کو کہا کہ پھر چھوڑ دو، باقی بھی نہیں ہے. اب یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ آج کی نسل کی. تو باقی نسل کہاں گئی پروفیسر صاحب؟ قبلہ صاحب میں یہاں پھر بس یہی کہوں گا کہ آج ایک ساس اور بہو کی کہانی، دیورانی، یہ جو گھریلو فیملی کی بات ہوئی ہے نا میم نے کی ہے، جو دیورانی کی کہانی، جیٹھانی کی کہانی، یہ سارے گو ہمیں یہ ڈراموں سے ملتے ہیں. آج وہی چیزیں ہم نے اپنے گھر میں لے آئے ہیں. خلا کی ایک پہلو یہ ہے، میں ایک منٹ مجھے بات پوری کرنے دیں. یہ وہی گھر سے جو چیز نکلتی ہے، جیسے میم نے کہا ہے کہ ہمارے والدین ہمارے اس طرح کی کوئی بات ہوتی سمجھاتے. آج والدین کی تربیت خاندانی وہ سسٹم میں نہیں ہے. پہلے کوئی پرابلم آتی تھی، باپ شامل ہوتا، بہن شامل ہوتی، رشتہ دار شامل ہوتے. مگر آج کیا ہوتا ہے، جو ہی لڑکی اپنے والدین کو کال کرتی ہے کہ پاپا ماما میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، ماں آگے کیا جواب دیتی ہے؟ یہ وجہ، ماں کہتی ہے پتر، میں پنجابی کا لفظ بولوں، ماں کہتی ہے پتر کوئی گل نہیں، روٹی بڑی تو آ جا. ہاں، روٹی بڑی. تو یہ کیوں کہ والدین ہی بھی کیوں نہیں کہتے کہ آپ ایسا کریں؟ جب ایسا ایک ساتھ جب چلیں گے تو انشاءاللہ یہ رستے. میں عرض کرتا ہوں حضرت سیدہ کائنات اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، آپ دونوں شخصیات کا ہلکا سے آپس میں چپکلس ہوئی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ایسے دونوں کا ہاتھ ملا دیا. بخاری. تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ضروری ہے گھریلو کے والدین کے اور جو پہلو ہے. جب تک ہم شریعت میں اسی کے اندر ایک اور پہلو لوں گا. جب میں آپ یا کوئی اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، بیٹی رخصت ہو رہی ہوتی ہے، قرآن پاک کا سایہ یہ پوری دنیا سن رہی ہے، میں یہ پیغام ضروری دوں گا. ایک سایہ باپ ہے، وہ قرآن پاک ساتھ پہ رکھتا ہے. باپ ہے، بھائی ہے، وہ سایہ رکھتا ہے. قرآن پاک کا سایہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذہن پیچھے صرف ایک ہی خیال ہوتا ہے، اللہ اس قرآن کے سائے سے بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، کبھی زندگی میں گرم ہوا نہ آئے. لیکن ہدایت قرآن کی ماننی، ہدایت نہیں، سایہ برکت مانگنی ہے، ہدایت سایہ لے کے گئے نا. جو ہی جس سائے کے اندر چلے گئے، جا کے سائے کو جا کے تو ہم نے الماری میں رکھ دیا. جب اس کو دیکھا نہیں ہے تو پھر گرم ہوائیں آنا شروع ہوئی. جب گرم ہوائیں آنا شروع ہوئی تو پھر پتا چلا یہ گرم، وہ جس سائے کے نیچے سے آپ نے آغاز کیا تھا، اس سائے کو آپ نے دور کیا. اس نے ایک تربیت ہمارے سامنے رکھی ہے. میں بڑے ادب سے پوچھ رہا ہوں حضور اقدس، مجھے بتائیے کہ فیملی سٹرکچر اگر ٹوٹا ہے تو کیا آپ اس میں شامل نہیں ہیں؟ بالکل ہم اس میں ہیں، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، اور جو کچھ بھی اس معاشرے میں ہو رہا ہے، میں تو قطعاً بھی یہ بات نہیں کہوں گا کہ جناب اگر طلاق ہو رہی ہے تو اس کے اندر جو صرف یہ کمزوری جو مرد کی ہے، یا قصور مرد کا ہے، یا قصور عورت کا ہے، سارا معاشرہ اس میں شریک ہے. دیکھیں بات یہ ہے بھائی بلال بھائی، جتنی مرضی ہم باتیں کرتے رہیں، جب تک انسان سازی نہیں ہوگی اور قانون سازی نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. انسان سازی بھی ضروری ہے اور قانون سازی بھی. دیکھیں میں اس کے آپ کو تھوڑی مثال دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک دیکھیں چوک میں اگر اشارہ ہے، ریڈ لائٹ چل رہی ہے، تو سارے لوگ نہیں کھڑے ہوتے. بعض لوگ وہ ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ دیکھتے ہیں اگر وہاں پہ سارجنٹ نہیں کھڑا ہوا تو وہ گزر جاتے ہیں.
تو ان گزرنے والوں کے لیے جناب قانون سازی ہونی چاہیے، قوانین بننے چاہیے اور قوانین کا نفاذ ہونا چاہیے، جب تک چالو بھی ہونی چاہیے، جی جب تک تعزیرات نہیں آئیں گی کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بات کہ ہمارے کردار کو قانون نے صحیح کرنا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. سر ڈنڈے کے بغیر کچھ نہیں ٹھیک ہو سکتا، جتنی مرضی. آپ جب یہ کہتے ہیں نا ڈنڈے کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ آزادی جو ہے وہ کہاں جائے گی؟ مجھے آزادی چاہیے، مجھے رکشے والا نہیں چاہیے، مجھے صبر نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے رکشے والا ہو سکتا ہے بہت بڑا متقی ہو، این ممکن ہے. سر آزادی کا تعلق حقوق کے ساتھ ہے. آزادی آپ کو آپ کے حقوق میں ملنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نظام کو درم برم کر دیں. جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو قوانین ہیں، شادی میں کیا حقوق؟ دیکھیں روٹی مل رہی ہے، چھت مل رہی ہے، فٹ پاتھ پہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 3، 34، 35 اور 128، یہ 4 آیتیں اگر شادی سے پہلے مرد کو اور عورت کو، میاں بیوی کو سمجھا دی جائیں تو یہی تو بات ہے نا. بات یہی تو میں بار بار رو رہا ہوں کہ جناب یہاں پہ تعلیم و تربیت نہیں ہے. اگر یہ صرف 4 آیتیں سمجھا دی جائیں. اور دوسری بات بلال بھائی، بعض والدین کو تو سمجھ ہے، وہ سمجھاتے ہیں، بچے آج سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے نا. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا ہمارے. جی یہی تو بات ہے. ہاں کیونکہ آج وہ حضور نے فرمایا تھا نا کہ قرب قیامت جو اپنا باندھی ہے وہ اپنے آقا کو جنے گی. کہ یہی تو بات ہے. کوئی بڑے کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تجربے میں بات آتی ہے کہ آج کی خاتون جو ہے، یہ میں سوال کے طور پہ پوچھ رہا ہوں، تجزیہ نہیں ہے میرا، مجھے یہ نہ سمجھیے گا. آج کی خاتون جو ہے نا وہ دلیری کی آخری حد کو پار کر چکی ہے. کہندی رکشے والا نہیں گا، میں نہیں کر دی نکاح. آپ اس سے بات کریں گے، وہ کہیں گی جائیں اڑیں یہاں سے، میرے اور بہت رکھنے والے ہیں. مجھے جو ہمارا رپورٹر کہہ رہا تھا کہ وہ پیچھے جو ہے وہ اور ہاتھ ہے. اب ایک شادی، اوپر سے ڈبل کھیلنا، پھر کہنا کہ آزادی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کون سی آزادی ہے جو کہ آپ نے نہیں دی آج اپنی بیٹی کو، بہو کو، بیوی کو یا کسی کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں جتنی باتیں بہت ہی اہم تھی، ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. مگر یہ جو ہم نے خواتین کے حقوق پر اوور ایمفسائز کر دیا، آپ ہی نے کیا نا ڈاکٹر صاحب؟ جی ہم ہی نے. میں وہ عرض کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان کی ڈیوٹیز نہیں بتائیں. اگر کوئی بچی خلا کے لیے جا رہی، جو کہ یہ کہہ رہی 80% جا رہے ہیں، مجھے اس پر سیریس ڈاؤٹ ہے کہ ان کا اسٹیٹ آف سوسائٹی کیا ہے. میرے جو جنرل نالج ہے، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے، حالانکہ میرے 2 PhD کے اسٹوڈنٹ کو یہ خلا کا سامنا کرنا پڑا. اور ان کو مطلب ان کی بھی بیسک وجہ 2 ہی ہیں، ایک اکنامیکل ہے اور دوسرے ظاہر فیملی کے معاملات میں لیتھل کمبینیشن. مطلب ایک میں پیسے دے نال رشتہ بنے گا اور دوسرے نال تو ٹیسٹ ٹیوب چ بنیا ہوئے گا تے رشتہ بنے گا. تیرے ماں پیو تے رشتہ نہیں بن سکتے، تیرے بہن بھرا رشتہ نہیں بن سکتا. سر ایشو مطلب یہ ایشوز لیتھل کمبینیشن ماں اور ماما ہے. بیٹی دونوں صورتوں میں بسنا چاہتی تھی، ماں نے نہیں بسنے دیا. نہیں بسنے دیا. ایک چھوٹے سے ایشو کہتے ہوئے کتنی شرم آتی ہے. مطلب یہ فیکٹر، جیسے انہوں نے کہا معاشرہ، ہم ویسے تھے معاشرہ نہیں، پہلے ہم خاندان کہ آ جائیں روٹی بڑی. تو یہ وہی بات آ گئی کہ ماں اور باپ کہہ رہے ہیں آ جاؤ. اب مجھے طاقت، نشابہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. بیٹا مجھے یہ بات ذرا سمجھائیے کہ آج کی نسل کی ایک خاتون جو ہے وہ اپنے خاندان کو اس پہ تو راضی کر سکتی ہے کہ میری شادی اس شخص سے کریں، لیکن اس شخص کے رکشے کو جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتی. میں یہ تنزن نہیں کہہ رہا، میں یہ مثالن بات کہہ رہا ہوں آپ کو. بلال صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ابھی میرے سامنے ایک نیا مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ شادی کے کلچر کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. ہم ابھی تو معاشرے میں شادی کے نام سے جس قسم کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو یہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ شادی کے بغیر ہی رشتے، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، زیادہ ایشوز دیکھیں. ہم اس کے اوپر کوئی ایک سیٹ پٹ رول نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ اس کے قصوروار یا لڑکی ہے یا لڑکا یا معاشرہ. لیکن جو میجورٹی میں آپ کو دیکھوں آج کل، اگر خواتین کے اندر بھی، میں نے آپ سے جیسے بات کی، یہ حیا کی ہی بات ہے، یہ عزتی کی بات ہے. ہم نے بات کر رہے ہیں اس وقت عمارت کی کہ عمارت بلڈنگ تیار ہو گئی ہے، کیسی ہے. میں واپس آؤں گی ان بنیادوں کے اوپر، ان مورل ویلیوز کے اوپر جدھر سے والدین نے وہ عمارت کھڑی کی ہے، چاہے وہ لڑکا ہے اور چاہے وہ لڑکی ہے. لڑکے 6 بجے کے بعد آپ کو ہمارا ایک معاشرہ ایک نئی دنیا میں جاتا نظر آتا ہے. لڑکوں کے لیے افیئرز رکھنا بالکل ایک مردانگی کی علامت سمجھا جاتا ہے. فائنینشل ایشوز بھی ہیں، لیکن لڑکیاں بھی اب کیونکہ خود مختار ہوتی جا رہی ہیں، اور پھر جس وقت آپ کہتے ہیں میرا جسم اور میری مرضی، اور پھر ڈراموں میں آپ دکھاتے ہیں کہ میرے پاس
یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. اور یہ ہمارے ڈراموں کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ ریلیشن شپس 1 2 3 4 دکھائے. تو یہ جو تربیت ہے نا, یہ ابھی بات موبائل فونوں تک آ گئی ہے, بہت زیادہ پھیل گئی ہے. اس کے اوپر پھر جب تک ہم واپس اپنی جبلت کی طرف نہیں جائیں گے, جب تک واپس ہم اسی مورل ویلیوز کے اوپر, ہمیں یہی یاد ہے کہ ہمارے والد کہتے تھے کہ عورت کو مرد کے لیے پانی کی طرح ہونا چاہیے, کہ وہ اس کو جس مرضی سانچے میں ڈھال لے. لیکن مرد کے بھی اس وقت جو تھی وہ حیا صرف عورت کی ٹریننگ میں نہیں تھی, وہ بیٹوں کی تربیت میں بھی رکھی جاتی تھی. تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہمیں زیادہ جو ایمفیسس کرنے کی ہوتا ہے کہ شادی کے کلچر کو خدا را پروموٹ کریں, شادیوں کو آسان بنا دیں. آپ کے حکمران جس وقت شادیوں کے اوپر آپ اتنا زیادہ سوشل میڈیا میں دکھاتے ہیں کہ یہ سٹینڈرڈز ہیں اور یہ پیسہ لگا رہے ہیں, آپ نے بزنس کیا ہے شادیوں میں, تو جو آگے عوام ہے غریب, ان کے اندر کدھر, وہ لڑکیوں نے بھی آئیڈیل اور ایکسپیکٹیشنز ہائی کر لی ہیں. اس قسم کی جب ہم اپنی تشہیر کرتے ہیں, اپنی نمائش کرتے ہیں, شادی جو کہ ایک سنت ہے, اور میرے خیال میں اگر ہم ایک ایسا قانون نافذ کر دیں جس میں کھانوں کے اوپر, تو آپ نے کہا ایک کھانا ہے, اس میں جہیز جیسی لعنت, اور مسجدوں کے اندر سمپل نکاح جو کہ ایک سنت ہے, جب تک ہم اس کے اندر یہ ڈانس گانا, یہ جو ہندو کلچر ہمارے انفلوئنس ہمارے پاس. میں دوبارہ آپ سے بات کروں گا, لیکن مجھے چھوٹے سے وقت, میرے خیال میں اس میں اکھر میں یہ, میں معاف خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں یہ طنز میں نہیں کہہ رہا, یہ میں بات دل کی اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں ڈاکٹر نشابہ جیسی لڑکی کی یہ بات سنتا ہوں کہ اس معاشرے میں آپ نکاح کو پروان چڑھائیں, میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ نکاح کو بھی پروان چڑھانے کے لیے ہمیں کوئی ادارے بنانے پڑیں گے. بات بالکل سچ ہے, لیکن جب آپ کی لیڈرشپ کی آئیڈلزم یہ ہو کہ آپ مسجد میں نکاح نہ کریں اور 11 دن آپ کی ڈھولکیاں ہوں اور پھر باہر سے گانے والے آئیں اور آپ کے پھر ویڈیوز لیک ہوں اور آپ کی شادیاں برطانیہ میں بھی ہوں, پھر پاکستان میں بھی 24 گھنٹے ہوں, پھر سیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ انویٹیشن کے ساتھ سونے کے سیٹ بھی جائیں, تو بھائی جس رکشے والی کے اوپر میں اس وقت کرٹیسائز کر رہا ہوں, اس کے خواب تو ہماری لیڈرشپ نے بنائے. جب لیڈرشپ خواب یہ تکمیل کرے گا تو پھر نقاب لینے والی کے اوپر انگلی تو میری اٹھے گی نا. واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاملہ جو ہے نا وہ اس سے میرے خیال میں بڑا سنجیدہ ہے جو کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. مجھے بڑی اچھی بات لگی وقفے میں کہ ہم آؤٹ آف باکس سوچ نہیں سکتے یا شاید سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, لیکن ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹر نشابہ نے کہا, آپ اس بات سے کہاں تک متفق ہیں؟ ان کی بات میں وزن ہوگا, لیکن ہمیں فوراً یورپ اور ویسٹ کو باتیں لے کر بورو کر کے اس ٹرمنالوجی کی اپنے معاشرے میں ابھی لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر یہ فیکٹ ہے کہ نکاح پہلے تو آپ کو پتہ ہے جو کرسچینٹی تھی, ڈائیورس کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. جب پروٹیسٹنٹ آیا اور خاص کر برطانیہ کے بادشاہ نے سیکنڈ وائف کا سوچا, تو وہاں سے ان کے دوسری شادی اور ڈائیورس کا سلسلہ شروع ہوا. یعنی کہ جب بادشاہ نے سوچا تو ریلیجن کنورٹ ہوا اور ڈائیورس کو انہوں نے لاگو کیا اور پلس سیکنڈ میرج کو بھی لاگو کیا. اب جو ان کے ہاں چل رہا ہے نا, وہ نکاح کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ان کے ہاں لیجٹمیٹ اور انلیجٹمیٹ کی بحث ہی نہیں ہے. ٹھیک, اب وہاں اس کو تو چھوڑیں, ابھی ہمارے معاشرے میں وہ میں آثار نہیں دیکھ رہا. اور یہ بھی پریشان کن ہے جو باتیں آپ بتا رہے ہیں. اس میں بھی لو میرج والا, میں یہ سمجھتا ہوں جو لو میرج میں مسئلے آ رہے ہیں وہ زیادہ تر آ رہے ہیں کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز, جو وائفس ہیں ان کی بہت ہائی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں. ان کو بڑھانے میں ہمارے ڈرامے, ان کو بڑھانے میں ہماری ماؤں کا, ہمارے صاحب کبھی لگا کہ ڈرامے بند کر دیں تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں, میں کہتا ہوں اویئرنیس دیں. ان کا کوئی برائی نہیں اویئرنیس دینے کا. کیا جو دیکھنے والا ہے کیا اس کا وہ لیول ہے, کیا وہ سمجھتا ہے؟ میں ایک رکشے والے سے کیسے کوئی سیکھ سکتا ہے؟ دیکھیے سید صاحب, اگر ایک رکشے والے سے شادی کرتا ہے, پہلے نہیں بچیاں بولتی تھی, غربت میں بھی بالکل عام حالات میں گزارا کر لیتی تھی. اب جو ان کی امبیشن ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ایک طرف تو رول ماڈل آپ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ان کا رہن سہن, اور پھر شادی بیاہ ہر گھنٹے بعد لباس بدل کے شادی میں آنا. جی, وہ جو بچی ہے, آپ کو پتہ ہے اس بات کا ڈاکٹر صاحب کہ ہر گھنٹے بعد لباس بدلنا ہے؟ خیر وہ ان کا, میں پھر بھی کہوں گا ذاتی فعل ہے. اگر میں ان کی جگہ لیڈر ہوں ایز اے ٹیچر, آپ کا ذاتی فعل میرے لیے مثال ہوگا.
آپ کو اپنے ذاتی فعل کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی. میں جواب دینا چاہتا ہوں وہی, اگر میں اس جگہ ہوں تو میں یقیناً اس طرح پاپ نہ کروں, میں اس طرف دکھاوے کی طرف نہ جاؤں, بلکہ میں ایگزامپل سیٹ کروں کہ مجھے عام لوگ دیکھ رہے ہیں, میں عام لوگوں کا لیڈر ہوں, مجھے ان کو اپنے انسپائر دینا. دیٹ از اے کرزما. وہ کرزما ہی کیا ہے کہ وہ بندہ لیڈ کلاس کی ریپرزنٹیشن بن جائے, عام لوگ جو ہیں وہ ان کو فرسٹریشن کا شکار کر دیں. پروفیسر میرا نقطہ پتہ کیا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کے پاس لیڈرشپ میں بھی اگزامپل نہ ہو, جب آپ کے پاس ممبر میں بھی اگزامپل نہ ہو, تو سارا کا سارا, جیسے میرا غصہ تو علماء پہ ہی اترتا ہے نا, تو ہم بھی سارے کے سارے مل پہ ڈرامے کے اوپر ہی آ گئے ہیں. بھائی کتاب کیوں نہیں کو پڑھتا, دکھتی نہیں ہے. موٹیویشنل سپیکر جو ہیں وہ دیکھا کبھی کوئی مولوی جا کے موٹیویشنل سپیکنگ کر رہا ہو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. موسٹ کرپٹ اور موسٹ نالائق مبینہ طور پہ وہ موٹیویشن کیا بتا رہا ہوتا ہے کہ میٹرک کر نہ کر سی او تو ضرور لگے گا ایک دن, لگا رہا ہے پیچھے. جب وہ خواب تکمیل کرنے والے یہ لوگ ہیں, استاذہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کو ایک بے معنی خواب دے رہے ہیں, خواب بھی سچا نہیں ہے, تو پھر کیا حرج ہے اس ڈیوورس میں؟ ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ وومن امپاورمنٹ ہوتی جا رہی ہے. پہلے وہ ٹوٹلی خود کفیل نہیں ہوتی تھیں, اب خود کفیل ہوتی ہیں تو وہ زیادہ آزادی اور زیادہ فریڈم آف ایکشن جو ہے نا ان کا وہ زیادہ دکھائی دیتا ہے. مگر اس میں کورٹ کا بھی میں ذمہ دار سمجھتا ہوں, کورٹ کو بھی. قاضی میں نہیں کہتا, اگر فیمیل بیٹھی ہیں وہ ایزیلی جج کر سکتی ہیں کہ اس لڑکی کا. قاضی یہ نہیں پوچھ سکتا, اسلام میں ممانعت ہے قاضی یہ پوچھے کہ بیٹا تیرے ماں باپ زندہ ہیں, اوکے جی ہاں فرض کرو, تو اوکے لے کر آ, ورنہ میں تیرا باپ ہوں, تیرے ماں باپ زندہ تو لے کر. قاضی نہیں پوچھ سکتا, ممانعت ہے. بات یہ کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ ابھی ڈاکٹر نوشابہ کی بات پہ میں آؤں گا کہ انہوں نے بات کی کہ عورت کو پانی کی طرح ہونا چاہیے, تو میں کہتا ہوں کہ جہاں تک تو بات ہے حقوق کی, تو صرف عورت کو ہی نہیں پانی ہونا چاہیے, مرد کو بھی پانی ہونا چاہیے. مرد تو بیچارہ ہوتا ہی پانی چاہیے. نہیں ہوتا اچھی بات ہے, لیکن مرد کو, اگر مرد ہے تو عورت کو بھی ہونا چاہیے, اگر عورت ہے تو مرد کو بھی ہونا چاہیے. آپ نے زندگی میں تعلیم جو ہے دونوں طرف سے تجربے دیکھے ہیں جس میں آدمی ظالم ہے, تجربے بتائیں. نہیں ظالم دیکھیں, ظالم تو جس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ بڑا مارتا ہے جی, ابیوز ہو رہا ہے. کتنے مرد دیکھیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ظلم کا تعلق ایک سائڈ پہ نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, ہمارے معاشرے میں ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں نا, کس کو, جہاں تک بات ہے اصول کی, جہاں تک بات ہے فرائض کی, جہاں تک بات ہے قوانین کی, تو میں سمجھتا ہوں اس میں فولاد ہونا چاہیے. شاہ جی جب تک میں پچھلے 40 سال میں معافی کے ساتھ ایک آدمی نہیں کہہ سکتا جس کو میں نے دیکھا ہو کہ اپنی بیوی کو مار رہا ہے. نہیں جی, بڑے آدمی ایسے ہیں. کدھر ہیں بھائی؟ ہماری عدالتوں میں روزانہ کیسز آ رہے ہیں, ہمارے سارے روزانہ عدالتوں میں کیسز آ رہے ہیں. میں عدالتوں کے کیسز کی بات نہیں کر رہا, دیکھیں میں عدالتوں کی کیسز کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں اپنے تجربے میں, ہمارے محلے ہمارے خاندانوں میں یہ چیز ہوئی ہے. بچیوں کو مارتے ہیں, یہ سارا کو بچیاں روتی ہیں, پیٹتی ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. آپ ان کا سوشل بائیکاٹ خاندان میں کیوں نہیں کرتے؟ جی آپ ان کا سوشل بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہم بائیکاٹ نہیں کرتے, ہمارا حق یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں, ہم ان کو تعلیم و تربیت دیں. بائیکاٹ دیکھیں, بائیکاٹ کرنے سے کام نہیں چلتا, ان کو سمجھانے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کیسز آئے, ایک صحابیہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرے چچا نے فلان جگہ پہ میرا نکاح کر دیا, میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, میں تو عمر ابن ثابت سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم وہاں جا سکتی ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا آئیڈیل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, ازواج مطہرات کی زندگی ہے, بنات مطہرات کی زندگی ہے, صحابہ اکرام صحابیات کی زندگی ہے. ہم وہ معاشرہ دیکھیں, ہم ان کو اپنا آئیڈیل معاملی بات. پروفیسر بڑا ادب سے جی آپ فرمائیں. شارٹ لفظوں میں بس دو بات کرنا چاہوں گا. دونوں کا آپس میں احترام کا سلسلہ انتہائی ضروری ہے, خامد بھی اور بیوی بھی. وہ اس کو مار پٹائی کی طرف نہ آئے اور وہ اس کی گالی گلوچ کی طرف نہ آئے. جب دونوں ہوتا ہے دونوں طرفوں کے ایک بات یہ ہوتی ہے. دوسری بات میں یہ قبلہ کرنا چاہوں گا جو حضرت سیدہ کائنات کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہر کسی کے لیے, اسی طرح تمام خواتین کے لیے سیدہ کائنات کا پیغام انتہائی آج بھی میری. جڑا بندہ اپنے پیو دی نہیں مانتا, جڑا اپنے ماں دی نہیں مانتا, اس کو آپ سیدہ خدیجہ کا, سیدہ عائشہ کا سبق دینا چاہ رہے ہیں. میری بات تو سنیں نا, دیکھیں وہ ہم نے گھروں میں لے کے آنا ہے نا, ہم نہیں لے کے آتے. جیسے وہ ماں کو سیدہ خدیجہ کے روپ میں دیکھے گی تو ہوگی نا, وہ باپ کو حضرت عمر خطاب کا انصاف کرتے دیکھے گی تو ہوگی نا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن قبلہ کوشش تو کرنی چاہیے. آپ دیکھیں نا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باہر سے تشریف لے آتے اور حضرت سیدہ کائنات کا طریقہ یہ ہوتا تھا فوراً دروازے پہ چلی جاتی اور ان کو ویلکم کرتی اور ان کو ریسیو کر کے آ کے پہلے پانی پوچھتی, پھر ان سے اپنا جو بھی مدعا ہوتا تھا وہ پیش کرتی. آج کیا ہوتا ہے, آج خاوند سے باہر سے آیا جو اکثر یہ اپنا کر
میں نہیں کھا رہا ہوں. وہ باہر سے آتا ہے, بجائے سے پانی پوچھنے کے وہ اندر داخل ہوتا ہے. لیکن اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوتی ہے, اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوتی ہے. بیوی میں آپس میں مصالحت ہوگی نا تو بچوں کی جو تربیت ہے وہ دیکھیں حسن حسین رضی اللہ عنہ, اس نے اپنے سر پہ. آپ سے رائے لے رہا ہوں, آپ نے ساری بات سنی. میرا مدعا صرف یہ ہے کہ ہم مسالے دے رہے ہیں آج سے 1450 سال پہلے کی, وہ مسالے غلط نہیں ہیں, لیکن جب وہ مسالے میں اپنے ماں باپ میں دیکھوں گا نشابہ تو پھر میں یہ بات حیا کی کروں گا نا. جب میں نے لفظ حیا ماں کے منہ سے یا باپ کے منہ سے سنا ہوگا تو کروں گا نا. اگر میں نے سنا نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے, تو پھر مجھے پوچھنے والا کون ہے؟ دیکھیں میں بلال بھائی میں نا سمجھتی ہوں کہ میں اپنے ابو کی بیٹی ہوں. والد کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا, جو عزت ان کو ماں باپ دیتے ہیں گھروں میں, اور ہمیں ہمارے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ روز قیامت اللہ مجھے میری بیٹی فاطمہ زہرا کے جھرمٹ میں ملے. اب وہ عزت جو ہمیں دی تھی, ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اپنے والد کی عزت پہ حرف آنے دیں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر مرد جو ہسبینڈ ہیں آگے بیٹوں میں بھی وہ دے دیں, اور وہ اپنی جو بیوی لے کر آتے ہیں اس کو وہ عزت دیں. اکاؤنٹیبلٹی. بلال بھائی مجھے ایک بات بتا دیں, کیا ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ اسراف کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ. جب آپ رکشے والے کی بات کر رہے ہیں, ایک بنیادی جھوٹ پر رکھی کہ میں رکشہ نہیں چلا رہا, آپ سچائی کے اوپر ریلیشن شپ کیوں نہیں شروع کرتے؟ میں یہ سمجھتی ہوں جھوٹ, غیبت, حسد, کینہ پروری, کیا ہماری کتابوں میں یہ بیسکس یا ہمارے بچوں کی بنیادوں میں ان کی ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں, ان کا کیا مقصد ہے, اور کیا ہم نے اس کو اپنے اوپر طاری کیا ہے؟ کیا ہمارا دین ہم منافقت, ایک منافق زمانے میں رہ رہے ہیں؟ ہمارے ایک چینل پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. اگر آپ دوسری طرف سوئچ کریں گے تو اس کے بعد جو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں, وہ رکشے والی اگر وہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں شادی کرنے اس کے ساتھ رہ سکتی, تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے سٹینڈرڈز اتنے ہائی کر دی ہیں. وہ حکمران جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے اپنی زندگی میں میانہ روی لے کر آئیں, ان کی اپنی زندگیوں کے اندر وہ کیسے رول ماڈلز ہیں؟ میرے خیال میں کہ آپ بیسک چیزیں بچوں کے اندر کتابوں میں سلیبس میں ڈال دیں. بہت ہی ممنون ہوں, لیکن میں بہت ہی جاننے والا جو ہے وہ خود رکشہ چلاتا ہے, اور میں اس بات کو آپ کو بڑی اطمینان سے اسٹیٹسٹیکلی کہہ رہا ہوں کہ اگر 8 گھنٹے کوئی رکشہ چلاتا ہے نا تو وہ 40 سے 45 ہزار روپیہ مہینے کا کماتا ہے. اور اگر میں یہ آپ کو بتا دوں نا کہ جب میں نے 17 گریڈ کی جاب جوائن کی فیڈرل گورنمنٹ کی تو میری تنخواہ کتنی تھی, تو مجھے تو پھر 9 طلاقیں ہو جانی چاہیے تھے ابھی تک. خدا کے واسطے آپ اپنی زندگی کی کامیابی کو اپنے مال کے ساتھ مت جوڑیے.